अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक नई किताब का आगाज़ कर रहे हैं। इसका नाम है नमाज़ नबवी। हमारा आज का टॉपिक है नमाज की फ़र्ज़ियत, यानी नमाज के फ़र्ज़ होने के बारे में हम जानेंगे। नमाज जो है वो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से दूसरा अहम रुकन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1, इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आँखों की ठंडक फरमाया है। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया करते थे, अक़ीमिस्सलात या बिलालु अरिहना बिहा। ए बिलाल, हमें नमाज से राहत पहुँचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जन्नत में जाने की ज़मानत करार दिया है। एक दफ़ा हज़रत रबिया बिन क़ाब अस्लमा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे, यानी वज़ू का पानी और दूसरी चीज़ें लाया करते थे, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया, मांगो, क्या मांगते हो? हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सजूद की कसरत करके मेरी मदद करो, यानी ज़्यादा सजदे करो कसरत से। ये सही व मुस्लिम में है। मुराद है नमाज की कसरत करो, नवाफिल की कसरत करो, तो मैं तुम्हारे लिए जो है सिफारिश करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा, मेरे लिए सिफारिश करना आसान हो जाएगी। इसी तरह सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 9 में है, कामयाब लोगों की निशानी बताई गई है कि कामयाब लोग जो हैं वो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 2 और 3 में है कि कामयाब होने वाले लोग नमाज खुशू व खुदू से पढ़ते हैं और बेहुदा लव बातों से इज्तनाब करते हैं, मुँह मोड़ते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जिन सिफ़ात का कुरान में ज़िक्र है, उनमें से एक ये भी है कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। हमारे लिए क्या सबक है? क्या हम अपने घर के सारे अफराद का इसी तरह से ख्याल रखते हैं? यानी उनकी दीगर ज़रूरियात का तो हम ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का और जो भी होती हैं उनकी ज़रूरियात, लेकिन क्या हम इस बात की भी फ़िक्र करते हैं कि उन्होंने वक्त पर नमाज अदा कर ली, एक दिन में 5 नमाज़ें पूरी कर ली? अगर नहीं तो हमें ये सिफ़त अपने अंदर पैदा करनी है। इस सिफ़त का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ज़िक्र किया है, अंबिया की सिफ़त है ना। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मेराज की रात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज फ़र्ज़ की तो हज़र व सफ़र
دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی، یعنی ہجرت سے پہلے۔ بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد جو فرض نماز ہے وہ 4 رکعت ہے۔ دارالاسلام کی کتاب نماز نبوی کے صفحہ نمبر 48 سے نماز کی فرضیت کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ ترجمہ ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ یہاں پہ دیکھیں بچوں کے دل میں سب سے پہلے نماز کا شوق ڈالنا ہے۔ پہلے ہی ڈانٹ ڈپٹ سے اگر کہیں گے کہ چلو نماز پڑھو، تھوڑا اس پر غصہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچہ جو ہے بدظن ہو جائے گا۔ تو پیار ڈالنے کے لیے، نماز کی محبت ڈالنے کے لیے، نماز کا شوق ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ بچوں کے لیے چھوٹی سی جا نماز لائیں، ان سے ہی پسند کروائیں کہ کس رنگ کی لینی ہے، ان کے لیے ایک تسبیح خریدیں، بچیوں کے لیے پیارا سا کوئی اسکارف لیں نماز کا، لڑکوں کے لیے ٹوپی لیں اور پھر اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور اس سے پہلے بچوں کو بڑی محبت سے، پیار سے بتائیں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور بچے جو ان کا سمجھنے کا لیول ہے اس کے حساب سے بچوں کو کس چیز کا شوق ہے، فرض کریں کسی کو کھلونا کا شوق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے کھلونے آپ کو دیں گے۔ اس طرح جو بھی آپ جس طرح سے بھی بچوں کو جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے، اور ان کے دل میں نماز کا شوق اور محبت ڈالنی چاہیے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں نماز کی تعلیم دیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائیں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو والدین جو ہیں پھر انہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑے گی اگر 7 سال سے آپ پیار و محبت سے ان کو نماز کی طرف لائیں گے، ان کے دل میں شوق ڈالیں گے، اور جب نماز پڑھ لیں گے تو ان کو ان کی پسند کی کوئی چیز بھی دیں گے، جیسے بچوں کو کوئی کھانے میں کچھ پسند ہے وہ بنا دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ 10 سال میں وہ عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر کہا جا رہا ہے، اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں، کیونکہ بچے جو ہیں 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں اور ان میں کچھ جذبات اور فیلنگز بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے احتیاط جو ہے وہ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے۔ ترک نماز یعنی نماز کا چھوڑ دینا کفر کا اعلان ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز جو ہے وہ دیوار کی طرح حائل ہے، یا دوسرے لفظوں میں ترک نماز یعنی نماز کا چھوڑ دینا مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق جب جھوٹ موٹ کا ایمان لاتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اور دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، تو بھی ان کو نماز 5 وقت کی واجبات پڑھنی ہوتی تھی، کیونکہ اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو ان کو کافر جو ہے وہ سمجھ لیا جاتا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہماری جو اکثریت ہے وہ مسلمان کہلاتی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ
کافروں والا ہوتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بہترین توفیق دے۔ صحیح جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے، یعنی انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ کیوں مسلمان سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے۔ یہی وجہ ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ لہٰذا یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ کس قدر خوف کا مقام ہے کہ کوئی نماز چھوڑ دے، حالانکہ یہ کفر کا اعلان ہے، لیکن ہمارے آج کے معاشرے میں کہلاتے مسلمان ہیں لیکن نماز بالکل نہیں پڑھتے۔ جامع ترمذی میں عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کرنے کو، چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یہاں سے نماز کی فرضیت کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نماز پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی ظاہریت پر معاملہ کرنے کی جو ہے اجازت ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو ہمیں اسے مسلمان سمجھنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ دل سے ایمان نہیں لایا، کیونکہ وہ معاملہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پر، اور اس کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کریں گے آخرت میں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر فوت کر دی، یعنی چھوڑ دی، قضا کر دی، تو گویا اس کا گھر بار اور مال لوٹ لیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا زلزلے میں یا سیلاب میں یا کوئی طوفان آ گیا اور کسی کا گھر بالکل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو کتنا بڑا خسارہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے۔ کہا جا رہا ہے عصر کی نماز فوت کرنا ویسا ہی خسارہ ہے۔ بس اصل چیز کیا ہے؟ انسان کو اپنے اس خسارے کا اندازہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی ضائع ہو گئے اس کے سارے اعمال۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ ہمارے نیک اعمال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی بڑے بڑے نیکی کے کام کرے اور نمازیں نہ پڑھے تو وہ اعمال جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ نماز کی فرضیت یعنی نماز کے فرض ہونے کا ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے ہمارے گھر میں کون کون 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یا ہمارے آگے پیچھے جاننے والوں میں ہمارے جو بھی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں،
یا ہمارے گھر جو بچے کام کرتے ہیں یا جو عورتیں کام کرتی ہیں، ہم نے ان سب کو نماز کی فرضیت کے بارے میں بتانا ہے۔ آج جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہیں یہ ان تک ہم نے ضرور پہنچانی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آج پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اس صفت کی تعریف کی ہے کہ وہ گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیتے تھے۔ انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے، آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ دوسروں کو بھی نماز کی طرف لے کر آئیں، ان کے دل میں نماز کا شوق پیدا کریں۔ اور آغاز ہم نے گھر سے کرنا ہے۔ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے دل میں کس طرح سے نماز کی محبت ڈالنی ہے، وہ سب آج ڈسکس ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔